एक झोपड़ी में रहती थी और वहाँ साइड पे बीच पे लोग नहाने के लिए आते थे, तो वो अपने घर से जो है वो चीज़ बना कर जाती थी, रोटी के ऊपर कीमा लगाकर, और वो बेचती थी। और फिर उस हट में उसने काम शुरू कर दिया, तो वो आज की तारीख में मल्टी बिलियन का पिज़्ज़ा हट बन गया। और मैकडोनल्ड भी इसी तरीके से बना है। तो बात यह है कि आपके जहन में आइडिया है, और आइडिया की खूबी यह है, ये जो चीज़ है वो बुनियादी चीज़ है। जब आप आइडिया के साथ आगे आते हैं तो फिर आप एक इनोवेटर होते हैं, या आप एक्सट्रैक्टिव आइडियाज़ के साथ आप जाते हैं। जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं। जब आप किसी और के साथ पैसे लगवाते हैं और आप वो काम कर रहे होते हैं और आप पैसे नहीं लगाते तो वो मुदारबा कहलाता है। जब आप भी पैसे लगाएं और वो भी पैसे लगाएं और आप पानी बेचना शुरू कर देते हैं तो वो पार्टनरशिप या मुशारिका कहलाता है। आपका आइडिया है, आप मैनेज कर रहे हैं, आपका पैसा है और मेरा भी पैसा है, तो वो मुशारिका और मुदारबा साथ साथ हो गया। और फिर वक्त होने के साथ जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनती है, प्राइवेट। उम्मूमन 4 रे का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है रहनुमाई, रे से। अब जब हम काम करेंगे तो इसमें रहनुमाई ज़्यादा होगी, और इस रहनुमाई के नतीजे में जो है वो रोज़गार, तो दूसरा रे हो जाएगा। ठीक है। फिर इंसान जब कमाना शुरू करता है तो इसको रिश्तों की ज़रूरत होती है, तो फिर एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। और फिर जो हमारा अल्टीमेट मकसद है कि नेटवर्किंग करें और राब्ता करें, तो चौथा रे आ जाता है। रोज़गार के लिए 3 रे और आ जाते हैं। एक है रासुल माल होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रेट थिंकिंग, राह रास्त होनी चाहिए, और रहबरी, गाइडेंस होनी चाहिए। जन, जर, ज़मीन और ज़ोर, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है। आप बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है। 4 सवालात का जवाब उम्मूमन देने की कोशिश कीजिए। क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ। 5 काफ। क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। अगर इन 5 सवालात का जवाब आपने कल दे दिया, और अगर आप और मेरी गुफ्तगू हो रही है और मैं भी ये तैयारी करके आया हूँ कि क्या, क्यों, कैसे, कब पर, तो मैं 50% तो कंट्रोल कर सकता हूँ सूरत हाल को। तो सेम आपके साथ भी ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि जब आपके जहन में बिजनेस आइडिया आए तो वो राजदारी का मामला है, डोंट शेयर इट अनलेस एंड अनटिल आपने उसकी तमाम चीज़ें देख ली हों। ठीक है। एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार जो हैं उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फूड सप्लीमेंट बनाए हैं, तो मुझे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें 25% दूंगा। और मैं 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ रुपए उनको इन्वेस्टमेंट करना था। तो जो साहब थे जिन्होंने मुझसे मशवरा किया, उनके पास 25% शेयर होल्डिंग थी, तो 25 लाख देने थे उनको, और 25 लाख उनके पास थे नहीं। अब आप बताएं कि कैसे। अगर वो 25 लाख नहीं देते हैं और 10,000 रुपये देते हैं और वो पूरी रकम देते हैं 99,90,000 रुपये, तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग तो 99 और 1 हो गई ना। मुझसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा, मैंने इनको जवाब दिया कि भाई ऐसा करें कि शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए रखें। शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, 25,000 तुम दो, 75,000 वो दें। ठीक है। और बाकी जो रकम वो इन्वेस्टर लगा रहा है वो एडवांस अगेंस्ट कैपिटल या डायरेक्टर लोन के तौर पे ले आए, तो तुम्हारी 25% प्रोटेक्ट हो जाएगी। इस आइडिया पे उसने जंप लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बात यह कि आप जब किसी आइडिया के साथ जा रहे होते हैं तो आपको बुनियादी तौर से अपने आइडिया की प्रोटेक्शन के लिए और अपनी चीज़ के लिए अपना कैपिटल जो है ना वो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने कहा सोल जो है सिंगल मेंबर, फिर प्राइवेट और फिर पब्लिक कंपनी, ये एक एक्सटेंशन की, एक्सपेंशन की सूरत है।
کہ جناب منافع میں اتنی شرکت ہے اور اونرشپ نہیں ہے، تو جب وہ کمپنی بکے گی اس وقت آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈے ون کو آپ کی اونرشپ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور رائٹنگ میں ہونا چاہیے. میں شاید اتنا شدید ہوں کہ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر رہے ہوں تو وہ لکھ کر کریں، اور اگر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کرنی ہے تب بھی لکھ کر کریں. یہ پارٹنرشپ ہے، میرا رول یہ ہے، تمہارا رول یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا، اور تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی اور تمہیں اتنا شیئر ملے گا، تب تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار آپ نے شروع کیا، آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے بہنوئی آ گئے، خالہ زاد بھائی آ گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، ان دونوں کا قبضہ ہو گیا، آپ کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آئیڈیا آپ کا تھا. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جو بھی آپ کام شروع کریں، ٹھیک ہے، 5 ای ہوتے ہیں. ایکسٹریکٹیو مائنڈ، یعنی آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آئے، اس کے بعد آپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں، اس کے بعد آپ اس ایکسپرٹیز کے ساتھ ایکسپیرینس لیں. جب ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر آپ ایکسپانشن کی طرف جائیں، اور ایکسپانشن کے بعد آپ انٹیٹی بنائیں، لیگل انٹیٹی بنائیں. یہ چیزیں انٹرپرینیورشپ کے حصے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں لوگوں کا پیسہ، جو زندگی کا جمع کیا ہوا پیسہ ہے، 4 ایچ پہ خرچ ہو رہا ہے. پہلا ایچ ہائر ایجوکیشن، دوسرا ہے ایچ ہاسپٹل. ہمارے ایک رشتہ دار ہاسپٹل میں تھے اور پھر ان کو NMC سے آغا خان لیا گیا اور 3 دن کے اندر 15 لاکھ کا بل بنا، 3 دن کے اندر. تو جو کچھ زندگی کا تھا وہ ڈال دیا گیا نا ہاسپٹل. تیسرا ہوٹلنگ. میں کل اس قبرستان سے جہاں اس کی تدفین کے لیے گئے تھے، آ رہے تھے تو راستے کے اندر ہر جگہ کھانے پینے کی جگہ تھی لیاری کے اس علاقے میں. آپ جس علاقے میں جائیں، اور سہیل صاحب کی فیس بک پہ تو کھانے پینا ہی نظر آتا ہے اور دیکھ کر ہی بھوک لگنے لگتی ہے. حاجی صاحب اور بھی اس کے تڑکا لگا دیتے ہیں. تو یہ والی صورتحال ہے. تو یہ کھانے پینے کی ہوٹلنگ جو ہے نا. اور چوتھی چیز ہے ہاؤسنگ، 4H. آدمی زندگی میں سب کچھ سیو کرنے کے بعد اپنے مرنے سے پہلے ایک مکان بنانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو سایہ ملے. تو یہ 4H، یہ چیزیں دو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. کیریئر جو ہے وہ انسان کے کام اور کاروبار کے متعلق تجربات کا نام ہے. زندگی بھر کے لیے ملازمت یا کاروبار کے سلسلے کا نام ہے، کسی پیشے کا انتخاب کا نام ہے، اور کسی ادارے میں آگے بڑھنے کا نام ہے. جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، میں بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر رہا ہوں. کاروبار کا ایک نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ملک و قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے مفید ہو. وہ آپ جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی نسلوں کے لیے کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست تھے جن کے گھر کا حال یہ تھا کہ ان کی والدہ 1 مرچ اور 1 ٹماٹر سے کھانا پکاتی، وہی سالن ہوتا تھا. والدہ کے سسر یعنی اس کے دادا کروڑ پتی تھے. ان کی کروڑ پتی کا معاملہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب جب بے روزگار تھے تو ان سے مشورے کے لیے گئے تو ان کا مجھے 75 روپے کی جاب مل رہی ہے. اس نے کہا خرچہ کتنا ہے گھر کا؟ 100 روپے کا. کچھ انتظار کر، ہو جائے گا. ان کی خوبی یہ تھی کہ جو بندہ ان سے پیسے مانگنے کے لیے آتا تو ان کو پیسے نہیں دیتے تھے. اس سے پوچھتے کہ تیرے جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہاں؟ کیا ہے؟ کہا آنا ہے. کہا میرے لیے یہ پان لے آؤ، پتی تمباکو کا پان. وہ پان لے آتا، پھر وہ پان اسے 50 روپے میں خریدتے. وہ عزت نفس کا خیال رکھتے تھے. وہ جو صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کی والدہ کا، وہ جو صاحب ہیں، ان کو والد صاحب نے کوئی 4.5 لاکھ روپے دیا آج سے 35 سال پہلے کہ بیٹا آپ کاروبار شروع کرو. اس نے آئیڈیا آیا کہ سعودی عرب میں کشمش کی بڑی ضرورت ہے، تو کشمش خریدی اور ایکسپورٹ کرنے کی.
اور کوئی مسئلہ ہوا اور پورٹ پہ وہ کشمش سڑ گئی اور 4.5 لاکھ روپے نقصان ہو گیا اس کا. پھر یہ اور 3 دوست مل کے مسقط عمان گئے, وہاں جا کر انہوں نے فیکٹری لگائی اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر بھی لاس کر کے آ گئے. پھر وہ کراچی آئے اور کراچی آ کر انہوں نے 2 مشینوں سے کپڑے کا سلائی کا کام شروع کیا. وہ کرتے کرتے جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ 20 بلین سے بڑی پارٹی ہوں گے. تو یہ والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ کر دو, اگر کہیں ناکامی ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آگے بڑھیں. آپ کاروبار, جب میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تو میں فیکٹری دیکھ کر میں نے پوچھا کتنے ملازمین ہیں, اس نے کہا 4000. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے 28,000 لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے, کہ کیا مطلب؟ میں نے بتایا کہ ورلڈ بینک کے انالیسس کے حساب سے ایک بندہ جو کماتا ہے اس کے 6.7 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا وائی ناٹ 10,000, ایکسپانڈ کرو. اور میں کہا یہ تم ایک تو رزق کا ذریعہ بنو گے, اور نمبر 2 یہ کہ تمہاری ویلتھ ایکومولیٹ ہوگی تو تم زکوٰۃ نکالو گے, زکوٰۃ سرکولیٹ ہوگی. تمہیں کس نے روکا ہے مالدار بننے سے؟ تم بنتے رہو. اس نے وہ آئیڈیا ایکسیپٹ کیا اس بنیاد پر کہ بھائی یہ چیز ملٹیپلائی ہوگی, وہ آگے بڑھتا رہا. تو آپ کاروبار کے ذریعے سے انسانوں کے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آنا چاہیے کہ کیا کام کرنا ہے. دیکھیں اوبر ایک آئیڈیا ہے نا, کریم ایک آئیڈیا ہے, دیکھیے فوڈ پانڈا ایک آئیڈیا ہے. ابھی کیا چیز ہے؟ یہ سہولیات کا نام ہے. یہ تمام چیزیں سہولیات ہیں. یہ اگر موبائل فون نہیں ہوتا تو یہ سہولیات نہیں ہوتی. تو یہ والی جو چیز ہے آئیڈیا آپ کے ذہن کے اندر آنا چاہیے. کاروبار کی قانونی شکل کیا ہوگی؟ ابتداءً تو بکھری ہوئی شکل ہوتی ہے. میں شان فوڈ والوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. کل ان کے بیٹے کی نکاح تھی, وہ میرے گھر پہ بھی آتے رہتے ہیں. ہماری بچیوں کو انہوں نے, سکندر سلطان صاحب نے کچھ چیزیں بنانا بھی سکھائی ہیں ہمارے گھر بیٹھ کے. ہماری اہلیہ موجود ہیں, انہوں نے وہ چکن کے پیس سے کوئی چیز بنائی تھی شان کی, وہ ان کو کھلائی, کہا یہ کیسے بنا؟ کہا آپ کے مسالوں سے بنا. تو وہ جو سکندر سلطان صاحب تھے یہ گرو مندر پہ رہتے تھے, والدین اچھے سخی لوگ تھے, 2000 گز کا پلاٹ تھا ان کا. تو والدہ سے انہوں نے کچھ سیکھے. تو ان کے بھائی جو ہے وہ امریکہ میں تھے, کہ وہ لوگوں کی ضرورت کو میٹ کرتا ہو اور لوگوں کا وقت بچاتا ہو اور لوگوں کا پیسہ بچاتا ہو. 3 چیزیں, ضرورت پوری کرتا ہو, وقت بچاتا ہو اور پیسوں کی سیونگ ہوتی. تو وہ سلوٹا کہتے ہیں نا, سلوٹا جو بھی ہے, معذرت کے ساتھ سلوٹا, اس پہ جو ہے انہوں نے مسالہ بنایا اور اپنے بھائی اور بہن کو جو امریکہ میں دیتے تھے وہ دے دیا. تو وہ کئی مہینوں تک لے جاتے رہے. تو انہوں نے کہا یار تم ایک کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے؟ ان کے ذہن میں آئیڈیا نہیں تھا. تو انہوں نے وہ مسالہ بنایا اور ایمپریس مارکیٹ میں ایک دکاندار کو زبردستی جا کر دیا ہے کہ تم بیچو. اس زمانے میں نسیم مسالے اور 1-2 مسالے چلتے تھے, وہ زبردستی دیا ہے. پھر اس کے بعد پیکنگ کا آئیڈیا, اور 1982 کی بات ہے, وہ شروع کرتے رہے. اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ شاید انہوں نے یونیلیور کو سیل آف کر دی ہے. مسالے کیا چیز ہے؟ ایک فارمولیشن ہے جس میں 18% نمک ڈال کے 88% کیا ہے 82% جو ہے آپ باقی چیزیں ڈالتے ہیں, اور اس کی ایک فارمولیشن ہے. اور انڈیا کی پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں اس موضوع پر, انڈسٹریل ریسرچ, کھانے پینے کا سامان ہے, چیزیں. تو وہ جو ہے انہوں نے اس سے شروع کیا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کی ایتھنک پہچان ہو گئی امریکہ کے اندر. شان از ایتھنک آرگنائزیشن. کاروبار کی قانونی شکل بہت ضروری ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا, جب انہوں نے سلویٹے پہ مسالہ بنانے شروع کیا اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ بزنس مین بنیں گے. پھر دونوں میاں بیوی نے جو ہے مل کے IBA میں ایڈمیشن لیا اور مارکیٹنگ سیکھی وہاں سے. اور شان شروع میں گولڈ کی چیزیں دیتے تھے انعامات کے طور پہ کہ آپ کریں اور سلیکٹ کریں.
ملکیت کس کی ہوگی یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, ایگریمنٹ ہونا چاہیے, 2 گواہوں کی موجودگی میں سائن کروائیں. نفع میں شرکت کیسے کریں گے, ایفرٹ لیول کتنا ہوگا, ٹائم لیول کتنا ہوگا, ذمہ داریوں اور وقت کی تقسیم کیسے ہوگی لکھا ہوا ہونا چاہیے. ابتدا کیسے ہوگی اور مراحل کیسے ہوں گے, ابتدائی سرمایہ کی فراہمی کیسے ہوگی, کتنا کیپٹل ہوگا, کتنا لون ہوگا, گاہک کون سے ہوں گے اور کس علاقے میں کام کرنا ہے. اب کل میں جب میوہ شاہ قبرستان سے پرسوں رات کو واپس آ رہا تھا تدفین کے بعد, تو اپنے پرانے علاقے چاکی واڑے میں چاکی واڑے لیاری کا علاقہ رہنے والا, تو میں نے دیکھا کہ دونوں طرف جو ہے چاکی واڑا کے بکرا پیری سے لے کر چاکی واڑا تک جوتوں کی دکانیں, چپلوں کی دکانیں تھیں, اور وہ وہیں بیٹھے تھے. اور یہ زیادہ تر ایران جاتے ہوں گے اس لیے کہ وہ ایران کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ہب سے آگے بڑھیں تو آپ کو ایران کا تیل ملتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ایران والی جو چیز ہے, یہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. میرا اپنا گمان ہے. تو کیا ہم 10 لوگوں کو لے جا کر اس مارکیٹ کو گھما نہیں سکتے؟ اسی انداز سے ماربل مارکیٹ ہے, سہیل بھائی اورنگی ٹاؤن کی گفتگو کرتے ہیں, وہ پوری کاٹیج انڈسٹری بنی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہیں دیکھنے کی. چیز یہ ہے کہ آدمی ایک پاؤں سے نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ پارٹنرشپ کرنی ہوگی 2 پاؤں یا 4 پاؤں کے ساتھ. کاروبار کی تنظیم کیسے ہوگی, ملازمین کی تعداد, شروع میں تو آپ ہی ملازمت ہوتے ہیں نا, سیلف امپلائڈ آپ ہی ہوتے ہیں. اخراجات پہ کنٹرول, منافع بڑھانے کے لیے کیا طریقہ ہوگا اور ترقی کا پلان کیا ہوگا. اس پورے سلسلے میں چاہے آپ ملازمت کریں یا کاروبار کریں, کچھ صلاحیتیں بہت ضروری ہیں. آپ کے گفتگو کی صلاحیت, آپ جو بات کریں لوگ سمجھ سکیں, آپ کی موٹیویشن, آپ کا لوگوں کو حفظ مراتب دینا. میں سہیل بھائی کہہ دوں گا, متقی بھائی کہہ دوں گا, لیکن متقی کہوں گا تو تھوڑا سا آفینڈیڈ فیل ہوگا. تو کاروباری زندگی کے اندر جو ہے نا حفظ مراتب کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. وقت کا بہتر استعمال, قوت فیصلہ, ڈیسائیڈ کر لو انالیٹیکل کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اور فیصلہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ کرنا کہ فیصلہ نہیں کرنا بھی فیصلہ ہے. پھر منصوبہ بندی اور منصوبے کی نگرانی, کام کو کمپلیٹ کرنے کی صلاحیت, فوکس رہنا, ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا, دیانت اور رازداری, احساس کامیابی اور احساس ذمہ داری. آپ جب کاروبار میں ہوتے ہیں تو ٹرسٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میں بہت سال پہلے کی بات ہے, عمرے کے بعد جو ہے باربر شاپ پہ گیا باہر, تو میں نے اس کو قصر کروا رہا تھا, تو میں نے اس کو کچھ چیزیں بتائی. اس نے سر میں آپ سے مزدوری لے رہا ہوں, تو قانونی طور سے میں مکلف ہوں, اس نے الفاظ استعمال کیے, قانونی طور سے میری ذمہ داری ہے کہ میں شریعت کی پابندی کروں. وہ تھا دیسی پاکستانی علاقہ, لیکن بات بہت بڑی کہہ گیا. وقت کی پابندی, وقت میں ابھی جو ہے آلریڈی یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں سیلف آرگنائزیشن پہ. میں اس وقت کی پابندی سے زیادہ جو ہے نا لائف آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں اس میں جو ہوں, میں سہیل بھائی کو وہ دے دیتا ہوں PDF, ان کو وہ آپ کو فارورڈ کر دیں گے. 152 پیج کی پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کرے, آرگنائز منظم کریں گے تو پھر آپ مؤثر ہوں گے. مؤثر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کو آپ کے منصب کے مطابق کرنا چاہیے وہ آپ کریں گے. Doing the right job is effectiveness and doing the job right is efficiency. تو کام کو آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو ایفیشینٹ ہیں. آپ جو حسب منصب جو کام کر رہے ہیں وہ ایفیکٹیونیس ہے. تو پہلا میم منظم, دوسرا مؤثر, تیسرا جو ہے مستعد, چوتھا جو ہے آپ کے پاس آتا ہے مفید,
مقبول، یہ کچھ 8 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو وہ 8 مین جو ہیں وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ اپنے آپ کو شیڈول کریں اور پلان کریں تو دیکھیں آپ ہماری لائف میں ہمیں ڈسپوزیبل آورز جو ہیں نا وہ 16 گھنٹے ہیں. 8 گھنٹے آپ کی نیند اور باتھ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ میں گزر جاتے ہیں. 16 گھنٹے جو ہے ان کو آپ کتنے افیکٹولی اور کتنے ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ پوائنٹس اس لیے بنائے کہ مجھے کچھ لکھنے کا موقع مل جائے، ورنہ ماشاءاللہ ریگولیشن جو انہوں نے لگایا تھا اس کے تحت مجھے لکھنا نہیں تھا. ٹھیک، میں مساجد کے علماء سے اور جو فضلاء سے گفتگو کرتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کو ممبر پہ آدھا گھنٹہ ملتا ہے سر بھائی جی جی، اور 1000 لوگ ہیں تو کتنے گھنٹے آپ کے رسپانسبلٹی ہوئی؟ 500 گھنٹے. 500 گھنٹے آپ کے قیامت کے دن حساب تو ہوگا نا. ہاں آپ کو اویلیبل تھے نا ریسورسز. اس 500 گھنٹے کے لیے اگر آپ نے 10 منٹ بھی تیاری نہیں کی تو آپ نے ظلم کیا ہے. کم از کم 500 لوگوں کے لیے تیاری کے لیے آپ 10 گھنٹے تو تیاری کریں. اور تیاری کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ ان کارڈز پہ لکھیں، 5 منٹ کا ایک کارڈ بنائیں اور 4 کارڈ بنائیں یا 6 کارڈ بنائیں، ان کو آپ تقریر کے بعد چپکا دیں. 2 سال کے بعد آپ کی کتاب تیار ہو جائے گی. تو چیز یہ کہ کتاب لکھنے کے لیے یہ جو کتاب میری ہے اشارہ یہ والی اشارہ روزگار، یہ تصنیف و تالیف نہیں ہے، یہ کمپائلیشن ہے. صرف یہ ہے کہ میں نے جو اخبارات کی اور چیزوں کی کٹنگ کی اور نوٹس کرتے تھے، بھائی ہمیں تو پلین پیپر بھی نہیں تھے تو ہم 2 روپے کی کلو ردی لے کر آتے تھے اور لکھتے تھے. اور یہ والے کارڈ بھی نہیں تھے تو سگریٹ کے پیکٹ، اس زمانے میں کیفٹن سگریٹ ہوتی تھی نا، اس کی جب ہم کھیلتے تھے تو کیفٹن کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی تھی، یہ کیونڈر ہوتی تھی، تو وہ کارڈ جمع کرتے تھے، اس کے پیچھے لکھتے تھے. آج تک سگریٹ نہیں پی، ڈبے جمع کیے، ڈبے جمع کیے. صحیح. تو یہ والی یہ جو چیز ہے نا، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب آپ کے سامنے کوئی بات یا کام آتا تھا تو رومال پہ گانٹھ باندھ لیتے تھے، رومال پہ گانٹھ باندھ لیتے تھے. کیپچر. میں نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ نے کہا میں کر لوں گا. لوگ کہتے ہیں نا سہیل بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں یا اسرار ایوبی یا عبداللہ متقی یا سب میں کوئی عمرے پہ جا رہا، یار ہمیں دعا میں یاد رکھنا. تو ایک تو جنرل طریقہ ہے کہ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول کر. ایک یہ کہ آپ سب کے سامنے ان کے نام لکھ دیں اور اس کارڈ کو وہاں لے جائیں. تو یہ آپ کی احساس ذمہ داری کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ایماندار رہو اور ایماندار نظر آؤ، ذمہ دار رہو ذمہ دار نظر آؤ. تو آپ جو ہے منظم رہیں اور منظم چیزوں کو رکھیں. میں وہ تمثیل دنیا کے نقشے والی بہت ریپیٹ ہو گئی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں. ایک بنیادی اصول جو میں دارالعلوم کورنگی میں پچھلے دنوں تھا تو بچوں نے بہت پسند کی، ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. اور خدا را یہ چیز آپ اپنے گھر کی عورتوں سے سیکھیں. ہر چیز کے لیے ایک جگہ، ہر چیز اپنی جگہ پر. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. اے پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. گلاس رکھنے کی ایک جگہ، جگ رکھنے کی ایک جگہ، پلیٹ رکھنے کی ایک جگہ، موزے رکھنے کی ایک جگہ، ٹوپی رکھنے کی ایک جگہ، پین رکھنے کی ایک جگہ، کارڈ رکھنے کی ایک جگہ. کچھ نہیں تو جو آپ کے پیکنگ کے ڈبے ہوتے ہیں وہ لگا لیں. کسی شو بازی کی ضرورت نہیں. عورتیں اختلاف کرتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم چلا دیتے ہیں کہ بھئی جگہ تو ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیٹرنز اور یہ چیزیں ہیں اس سے کر کے آپ آرگنائزیشن وہاں سے اسٹارٹ کریں. پھر آپ پلاسٹک کے ڈبے اور چیزیں لے لیجئے گا. ٹھیک. پینوں کے لیے بال پین، اب آپ لکھ رہے ہیں بال پین الگ ہوں، پینسل الگ ہوں. تو یہ سیلف آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹو ڈو لسٹ بنانا روزانہ شام کو کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر اس میں ترجیحات لکھنا ABC اور A1 A2 A3. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو چیز ہو جائیں گے.
کوئی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا تو نہ کرنے کی بھی لسٹ بنا کہ یہ کاموں میں مجھے ہاتھ نہیں ڈالنا. ویب سرچ میں جب جاتا ہوں تو گھنٹوں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں, ایک ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں. مجھے کچھ کسی نے بتا دیا کہ گوگل پہ اگر سرچ کرنی ہے تو انورٹڈ کاماز میں الفاظ لکھیں اور پھر پلس پلس لگا. میری بیٹی سعدیہ نے مجھے بتایا کہ ابو آپ ایسے کریں, تو وہ سرچ ہو جاتی ہے بہت جلدی. ملینز نہیں آتے, 4 یا 6 آ جاتے ہیں. اب یہ چیز تو ہے نا, ہم نئے بچوں سے سیکھ رہے ہیں. تو آج کا دور جو ہے وہ نئے بچوں سے سیکھنے کا ہے. موبائل فون ہمارے پاس ہے یہ والا, مجھے یقین ہے کہ میں اس کا بمشکل 20% استعمال کر رہا ہوں گا. اس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ یوز نہیں کر رہا میں. لیپ ٹاپ یوز نہیں کر رہا پراپرلی. اچھا, میں صرف ایک اور چیز بتانی تھی. میں نے 4 رے بتائے تھے آپ کو, رہنمائی, روزگار, رشتے اور رابطے. دیکھیں, میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے betabeti.org. ہر فرد اپنے بہن بھائی بچوں کے لیے پریشان ہے, غریب امیر متوسط تینوں طبقے. لیکن مجھے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے جانا ہے تو میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ میری عزت نفس جو ہے مجھے روک کے رکھتی ہے. اس ویب سائٹ کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ سب کمیونیکیشن کریں گے, آپ کی ای میل آتی جاتی رہے گی, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بشیر جمعہ ہیں, یہ سہیل بلخی ہیں. بہت احساس ہوا بیرون ملک میں اور اپنے ملک میں روزگار کے سلسلے میں ایفرٹس کرتے ہوئے مجھے لگا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی میں اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کو مناسب رہنمائی نہیں مل پاتی وقت پہ, حالانکہ وہ صلاحیتوں میں کم نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح سوچتے ہیں کہ یار کتابیں لکھتے ہیں, ان کی کتابیں ہیں, ان کے پاس کافی مواد ہے اس حوالے سے, لیکن کوئی آرگنائز ایفرٹ سنجیدگی سے خالی اسی ٹاپک پہ ہمیں نظر نہیں آتی, نہ سرکاری سطح پہ نہ کوئی پبلک یا این جی او کی سطح پہ. تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کچھ این جی او سے بات کر کے کہ یہ آپ اس طرح اگر کریں, لیکن مجھے اتنی کامیابی نہیں ہوئی. تو بالآخر مجھے لگا کہ ہم اپنے طور پہ کچھ شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے راستہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں 100-200 لوگوں کو کوئی سمجھ میں آ جائے بات, اور ایک ایسی چیز کی بنیاد ہو جائے کہ جس میں لوگ جمع ہو کے اگر کوئی کاروبار میں کسی کو پرابلم ہے تو وہ مشورہ کر لے, قرضے کہاں سے ملتے ہیں, کمپنی کیسے کھولتے ہیں, کیا غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک پوری دنیا بدل رہی ہے تو انٹرنیٹ پہ بہت کام کے مواقع ہیں. چونکہ میرا تعلق کمپیوٹر سے ہے تو میں بہت جانتا ہوں کہ کہاں کہاں لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. روزگار فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ ایک تو شادی کی میچ میکنگ ہے, ایک جاب کی میچ میکنگ کرنے کا ارادہ ہے کہ جابس کے حوالے سے جو ہے نا امپلائی اور امپلائی کی نیٹ ورکنگ ہو, کنیکشن ہو, کوئی ایگزیبیشن ہو, یہ والی وہ ہوتا ہے. صبح اور شام ڈبل روٹی اور کنفیکشنری آئٹم وہ بیچ رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر 3 گلیوں میں بھی گھومتا ہے تو اس کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو یہ والا کام تو ہر جگہ شروع ہو سکتا ہے. تو کئی لوگوں کو ہم نے اس انداز سے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کرو ایسے کرو. ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر بائنڈر کے ہاں کام کیے, روز کے 12 آنے پہ کتابوں کی بائنڈنگ کی. ہم نے جناح اسپورٹس میں کام کیا, بیٹ کے اوپر بینڈیج بنانے کی. پتہ ہے دھاگے سے بینڈیج لگتا تھا سریش کے ساتھ. اس زمانے میں جو ہے وزیر اعظم جو ہے جاوید میانداد, آصف اقبال, مشتاق محمد, وہ گروپ کی صورت میں آتے تھے اور دکاندار میں اقبال چاچا کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹ بناتے, اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سریش سے لگاتے تھے. ہم نے جو ہے گڑ اور چٹنی کی ملا کر چٹنی بنا کر بیچی ہے. کرتے رہو بس. جو سہیل بھائی نے پچھلے دنوں کہا تھا نا کہ آپ شروع کر دیں, سفر شروع کر دیں, اپنی جس جگہ پر رکے ہوئے ہیں اس سے ہٹ جائیں. دیوار پہ کھڑے ہو کر آپ سوچتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے. نو رسک نو رسک, نو رسک نو رسک, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. 1953 کی پیدائش ہے اور 57 میں ایڈمیشن ہوا. جاکی واڑہ میں رہا 2-3 اسکولوں میں. آج بھی کبھی کبھی میں چاکی واڑہ چلا جاتا ہوں. میں اپنی کتابیں بھی دے کر آیا ہوں ان اسکولوں میں. پھر اس کے بعد جو ہے 1962 میں جو ہے ہم گاڑی کھاتا آرام باغ میں آئے. کوئی 30 سال وہاں رہے, بیچ میں 3 سال خارا در میں رہے.
پھر 2-3 مکانات تبدیل کرنے کے بعد الحمدللہ اب ڈیفینس فیز 6 میں رہ رہے ہیں. 8 سال افغانستان میں گزارے. وہاں پہ سلسلہ چارٹ اکاؤنٹنگ فرم تھی تو ہم نے, میں ای وائی کا پارٹنر تھا. دنیا کی 4 بڑی فرمیں ہیں, پی ڈبلیو سی, ڈیلائٹ, کے پی این جی اور ای وائی. وہاں میں افغانستان کا پریسیڈنٹ تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ شاید 1.5-2 گھنٹے سوتے تھے, پڑھتے ہی رہتے تھے. اس میں وہ جمعیت کا کنٹریبیوشن بھی تو آپ کا ہوگا نا جو مطالعے میں. یہ تھا کہ تسنیم احمد کے زمانے میں جب میں نے رکنیت کے لیے اپلائی کیا تھا تو مجھ پہ پابندی لگی تھی کہ میں پڑھوں گا کچھ بھی نہیں. اچھا, اتنا زیادہ پڑھ رہے تھے, اتنا سا اتنا پڑھ رہے تھے. مطلب کہ دستور جمعیت میں جو ہے اتنی دسترس تھی کہ الحمدللہ قوم و فل اسٹاپ تک چیزیں یاد تھیں. اور لیاقت بلوچ صاحب جب قومی اسمبلی کے لیے نامزد ہوئے تھے تو جمعیت نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو میں نے ہی ان سے کہا کہ دستور کی یہ شک کے تحت لیاقت صاحب جو ہیں اب ناظم محلہ تو نہیں, رکن بھی نہیں رہ سکتے. پھر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. سوالات کریں؟ جی ہاں, سوالات کر سکتے ہیں آپ لوگ. پہلے میں اپنا ایک سوال کر لوں. ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کاروبار جو ہے نا کوئی خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں, مہمان یا دلی والے, فلاں برادری کا یہ کام نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے کوئی خاص برادری کی برادری نہیں ہے کاروبار؟ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے, آج صبح ہی میں نے پڑھا تھا, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو چیز ہے نا کاروبار کے لیے ایک شروڈ و اسمارٹنیس ہونی چاہیے آپ کو. تو میمن تو سارے بزنس کرتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں, چیز یہ ہے کہ میں میمنوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ بنیا ہے تو کرتا ہے سکے پہ بھروسہ, میمن ہے تو بے دولت بھی کرتا ہے کاروبار. تو میمن, اسماعیلی, بوری اور وہ جو گجراتی اسپیکنگ ہے وہ نارملی کوسٹل ایریا میں, ساحل کے علاقوں میں رہیں. ساحل کے علاقوں میں تجارت ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں اس تجارت کی وجہ سے سیکھ جاتے ہیں. چونکہ جو لوگ مشرقی پاکستان اور انڈیا سے آئے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ سرکاری ملازمت کرنے والے لوگ تھے. تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ چیز نہیں کر سکے. کاروبار کے لیے صرف آپ کا ذہن ہونا, تعلقات ہونا, ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے. دیکھیں احمد داؤد, میں نے ان کے ہاں کام کیا ہوا ہے. رزاق داؤد جو آپ کے منسٹر ہیں, ان کے والد سلیمان داؤد سے میں نے چیک سائن کرا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا لوگ بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے. اور ان لوگوں کے خوبی یہ تھی کہ وہ بہت احتیاط کرتے تھے, سادگی کے ساتھ رہتے. تو ان کی کوئی بہت زیادہ اسمارٹنیس نہیں تھی, لیکن ان کو احمد داؤد اپنے جو رشید خان تھے ڈائریکٹر فائنانس, انہوں نے ان کو کیش فلو اور بیلنس شیٹ اور یہ بتانے. نے کہا یار مجھے یہ جھنجھٹ میں نہیں ڈالو, مجھے ان سوالوں کا جواب دو. کتنا تھا, کتنا آیا, کتنا گیا, کتنا ہے. ٹھیک ہے, جو آیا اس کی ادائیگی ہو گئی, جو گیا اس کے پیسے آ گئے, اور ان دونوں کا فرق واڑے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. 7 چیزیں. احمد داؤد اتنا بڑا لاس کیا مشرقی پاکستان کا, پھر بھی سسٹین کر گئے. کرنافلی پیپر میل, داؤد پیپرز میل, یہ سب چیزیں. لیکن ابتدا جو ہے نا وہ ابتدا غربت سے ہوتی ہے. مشکلات اور غربت سے ذریعے انسان کو ایک پریشر ملتا ہے آگے بڑھنے کا. یہ خیال رکھیں, آپ کو زمانے کے چیلنجز کا علم ہونا چاہیے. زمانہ جو ہے تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. جو جوڑیا بازار کی دکان 5 کروڑ کی تھی آج 5 کروڑ کی نہیں ہوگی, اس لیے کہ امتیاز ایک جوڑیا بازار بن گئی ہے. دوسرے جتنے بھی سپر اسٹور ہیں وہ جوڑیا بازار کی شکلیں بن گئی ہیں. ایک زمانے میں جوڑیا بازار شہر کی واحد بازار ہوتی تھی جس پہ چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. لیکن اس وقت میرا اندازہ ہے کہ شہر کے اندر کوئی 12 سے زیادہ جو ہے علاقوں میں ایسی جوڑیا بازار بنی ہوئی. اور یہ سپر اسٹور, اور اب آپ یہ خیال رکھیں کہ جن لوگوں نے سپر اسٹور بنائے ان کو بھی بند کرنے پڑیں گے. اب صرف ڈیلیوری سسٹم چلے گا, اور اب نیا روزگار جو آئے گا وہ ڈیلیوری کا ہوگا, کوریئر کا ہوگا, بائکرز کا ہوگا. یہ نئے روزگار ہوں گے آپ کے, اور یہ پارٹ ٹائمرز ہوں گے. دوپہر کے کھانے کے وقت, رات کے وقت, صبح کے وقت ڈیلیوری.
باقی آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس میں آپ یونیورسٹیز چلیں. اور یہ یونیورسٹی اور کالجز جو ہے نا ان کی بھی حیثیت چینج ہوگی. اب جو ہے لوگ اپنے گھروں پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھیں گے اور 3 مہینے جا کر کیمپس میں جا کر اسٹڈی کریں گے تو 4 گنا زیادہ ہو جائیں گے. میں افغانستان میں تھا, پاکستان میں 2 شفٹیں ہوتی ہیں نا میکسیمم, افغانستان میں 3 شفٹیں ہوتی ہیں. صبح 5 بجے یونیورسٹی لگ جاتی ہے, 5 بجے کلاسز شروع ہو جاتی ہیں, 5 سے 7:30, 7:30 کے بعد لوگ 8 بجے اپنے دفتر پہنچتے ہیں, 8 سے 4 پڑھتے ہیں, پھر 5 سے 7 پھر پڑھتے ہیں. وہاں صبح 5 بجے رش ہو جاتا ہے شروع. آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے, پیچھے ہے آدھا گھنٹہ. اور شام کو مغرب کے ساتھ سناٹا. یہ پوچھتے ہیں کہ جو کاروبار ہم شروع کریں ابھی, منیمم ہمیں ڈیوریشن کب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کاروبار اسٹیبلش ہو, ورکنگ آورز اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کم از کم کتنا ویٹ؟ میں آج صبح مطالعہ کر رہا تھا. تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کاروبار میں مستری بن کے کچھ عرصہ کام کریں. ٹھیک ہے, جو بندہ کباڑی ہے وہ اسٹیل مل لگا سکتا ہے, جو بچہ گاڑی کے نیچے بیٹھ کے صفائی کرتا ہے وہ آٹو موبائل کا انجینئر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بھی آپ کو کاروبار شروع کرنا ہے اس کی پہلے ایکسپرٹیز کسی کے ہاں ملازم رہ کر مفت کام کر کے ضرور سیکھیں. اور جب وہ سیکھ لیں تو میچورٹی ٹائم جو ہے نا 2.5-3 سال کے اندر سیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو آپ رزق حلال کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ جہاد کے بعد افضل ترین عبادت ہے. تو آپ کو پلاننگ تو کرنی ہوگی, کوئی بھی کام کریں اس کی پلاننگ تو ضرور کریں. میں نے آپ کو 3 چیزیں کہی کہ ضرورت آپ محسوس کریں, سہولت ہو, وقت کی بچت ہو اور کاسٹ کم ہو. ٹھیک ہے نا. اوبر کیا چیز ہے؟ ایک آئیڈیا ہے نا, یہ لوگوں کو سہولت پہنچاتا. میں ملک سے باہر تھا, میں نے وہاں دیکھا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اچھے خاصے لوگ اوبر چلا رہے ہیں اور خوش ہیں اس پہ, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ پارٹنرشپ ہے. نفع میں نہیں ہے, فرنٹ اینڈ پر فیس لے لیتے ہیں, 30% فیس لے لیتے ہیں.